बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब। हल्का दियारे अदब टेक्सला के हफ्तावार इजलास में आप सबको खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उस्मान हैदर। आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जनाब आरिफ ख़याम राव साहब, जनाब आमिर आज़ाद, जनाब एहसान अब्बास, जनाब तसव्वुर हुसैन तसव्वुर, जनाब तारिक बशीर, जनाब शहजाद आदिल और जनाब सादत अली कादरी साहब। तो मैं आज के इजलास की तनकीदी नशिस्त और शेरी नशिस्त के लिए सदारत की दावत देता हूँ आरिफ ख़याम राव साहब को कि वो सदारत का ओहदा संभालें। जनाब सदर जैसे कि तय शुदा था कि शहजाद आदिल साहब अपनी गज़ल आज तनकीद के लिए पेश करेंगे, तो मैं आपके तवस्सुत से उनको दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपनी गज़ल पेश करें। तो फिर आपकी इजाज़त से जनाब, सभी खल्क़े खुदा सहमी डरी देखी गई है, दरूने शहर जब भी खामोशी देखी गई है, अगरचे शब सितारों से तही देखी गई है, खबर ये है कि फिर भी रोशनी देखी गई है। अदा होते रसूम दिलबरी देखेगी दुनिया, भरी उशाक से तेरी गली देखी गई है, मुझे मुजदा सुनाया है अभी बादे सबा ने, चमन की रह गुजर पर जिंदगी देखी गई है, ज़बां की नोक से छेदा गया हुस्ने बयां को, अलाव में जलाकर शायरी देखी गई है, चमन में आ चुका है फिर से सरशारी का मौसम, गुले दीवानगी पर ताजगी देखी गई है, ये कैसी रुत उतर आई है यादों की ज़मीं पर कि शाखे दिल खज़ां में भी हरी देखी गई है, यही वो शहर है जिसमें मकान खाली हैं लाखों, जहाँ रस्तों में बैठी बेघरी देखी गई है, अजब क्या है तमाशा देखने पहुँचे ज़माना, दरे कातिल पे मेरी खुद सरी देखी गई है, खुदा का खौफ है या खौफ है खल्क़े खुदा का, अजीज़े शहर में भी आजिज़ी देखी गई है, लबों पर मोहर है आदिल कलम भी कांपता है, तेरी आंखों में कैसी बेबसी देखी गई है। बाबा आपने गज़ल शहजाद आदिल साहब की समाअत फरमाई, सलाह आम है या रानी मुक्तदान के लिए। सदर आपकी इजाज़त से आगाज़ करना चाहूँगा। जी 11 अशार पर मुश्तमिल शहजाद आदिल साहब की गज़ल है, और गज़ल में हमें किसी जगह पर जदीद मज़ामीन भी देखने को मिलते हैं और किसी जगह पे हमें रिवायती अंसर भी नज़र आता है। तो सबसे पहले मतले पे बात करूँगा कि खामोशी और खौफ, क्योंकि ये एक उर्दू शायरी में बड़ी नुमायाँ अहमियत के हामिल हैं ये अल्फाज, और इनका जो आगे मानवियत है, तो ख़ासकर 20वीं सदी और जदीद गज़ल में भी इनका बहुत किरदार है, खौफ का और खामोशी का। मुनीर नियाज़ी ने बहुत इस्तेमाल किया इनको, और इनकी जो आगे मानी की सतूहात होती हैं उसके आगे मुनीर नियाज़ी ने काफ़ी इस्तेमाल किया। तो मुझे तो मतला काफ़ी पसंद आया, मुतरफ़ होना चाहूँगा मतलब का, सभी खल्क़े खुदा सहमी डरी देखी गई है, दरूने शहर जब भी खामोशी देखी गई है। क्योंकि जनाब सदर जब किसी जगह खामोशी पाई जाती है तो एक
अनहोनी का तस्वुर पाया जाता है कि गालिबन कोई अनहोनी होने वाली है। तो जब अनहोनी का आपको वो ऐसा लगता है इम्कानात होते हैं तो तब फिर इंसान सहम जाते हैं और डर जाते हैं। अच्छा, ये आपने मतलब की खूबसूरती बयान की है, तो जो दरूम शहर तरकीब इस्तेमाल हुई है इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? इसके अंदर मतलब शायर एक शहर के अंदर का ओवरऑल शहर को कवर करना चाह रहे हैं कि सरकमफेरेंस जो है शहर का उसके अंदर की बात। अच्छा, यानी आप समझते हैं तरकीब उसका अहाता करती है। बिल्कुल। और कोई दोस्त इस हवाले से तो जनाब सदर यहाँ पे मज़ाफ़ात शहर तो हो नहीं सकता या शहर के बाहर, क्योंकि शहर से मुराद होती है जहाँ पर लोग बसते हैं, लोगों का एक बड़ा मजमा होता है, तो इस हवाले से बेहतर है। मुझे साहब की इजाज़त से जैसे बात करता हूँ, 11 शार की बदल एक कमी लगी वही रवायती एक बात जो एक की शायरी में होता है, डर जनरल का खौफ, और इसमें मैं इसको दो कुछ तरीकों से देख रहा हूँ। अगर कल के खुदा जो जितने शहर के लोग हैं रहने वाले हैं, या वो जब की वजह से खामोश हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, खामोश हैं, या ज़्यादातर खामोशी का जो है ना वो बयान किया जाता है कि खामोशी किसी तूफान का पेश खैमा होता है। शायद दोनों जो ना मंजरनामे बनाने की शायद ने कोशिश की। थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, आप ये रख के बात करें क्योंकि आवाज़ कम आ रही है। कहना मैं ये चाह रहा था कि ये वही जो है मज़ामती शायरी में जो एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, एक मंजर बनाने की कोशिश की जाती है, वही जो है ना इस्तेमाल करने की कोशिश है। कोई नयापन इसमें मेरे नज़दीक जो है ना नहीं है। और खामोशी की बाबत मैंने यही कहा था, खामोशी को मैं दो तरीकों से देख रहा हूँ कि जबर की वजह से खामोशी है, या खामोशी जो है ना वो बयान की जाती है कि कहीं भी कोई खामोशी है तो वो किसी तूफान का पेश खैमा है, लेकिन मुझे इसमें वो महसूस नहीं होता। वो मैं अपने एक अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इस बात की निशानदेही कर रहे हैं जी कि ये दोनों जो मिसरे हैं, मैं जहाँ तक आपकी बात समझा हूँ, ये एक ही चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं कि खामोशी जो डरी सहमी हुई है तो वो खामोश है, लेकिन जो खामोशी किसी तूफान का पेश खैमा होती है, वो जो बात है, वो जो मुहावरा है, वो इसमें नज़र नहीं आ रहा कि वो क्यों इससे कोई, तो ये इन्होंने सिर्फ एक मंजर कशी कर दी है कि ये डरे सहमे हैं और खामोश हैं। ये बात ऐसा ही है। मतलब मुझे भी यही कमी महसूस हुई। मुझे ये लगा कि अगर सानी ऊपर और मिसरा उला नीचे हो तो फिर जो ये कहना चाह रहे हैं फिर वो बनता है मंजर, क्योंकि वो पहला मिसरा खबर की सूरत भी दे रहा है और दूसरा जो है ना फिर मिसरा उस हवाले से रब्त में कमज़ोर महसूस हो रहा है। अगर ये दरूने शहर जब भी खामोशी देखी गई है, सभी खल्के खुदा से हमें डरी देखी, फिर ये जो मतलब वो है ना ब्लाग मेरे ख्याल से बेहतर हो रहा है। दूसरा ये तकरीबन वो एक मुसलसल नज़मिया गज़ल की शक्ल है, शहर अशोक का एक मंजर मुझे लग रहा है, क्योंकि मुसलसल अशार हैं और तकरीबन अपनी कैफियत से जुड़े हुए बात को आगे से आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे एक शहर अशोक का होता है। तो बात वही है कि सर का अपना एक ज़हरी बात रंग है, उसमें तो गज़ल मुकम्मल है, लेकिन नई बातें बहुत कम हैं और चंद अशार बहरहाल बहुत ही अच्छे हैं। जैसे ये चमन में आ चुका है फिर से सरशारी का मौसम, अब ये कोई नई बात नहीं है लेकिन बहुत अच्छे तरीके से कहा, बहुत अच्छे तरीके से कहा गया। इसी तरह चमन की राह गुजर पर जिंदगी देखी गई है, ये दूसरा मिसरा बहुत अच्छा है और इसी से मतलब शेर मुकम्मल हो रहा है। अब ये अदा होते रसूमें दिल भरी देखेगी दुनिया, ये मजमून इससे अच्छा कहा जा चुका है, मैंने कई जगह देखा है, मिसाल तो मुझे याद नहीं। मक्ता बहुत उम्दा है, दरे कातिल पर मेरी खुदसरी, ये भी मतलब तो मेरी खुदसरी देखी गई है। अब ये जिस धज से कोई मक्तल में गया वो इससे ज़्यादा अच्छा मजमून है। खुदा का खौफ है या खौफ है खल्के खुदा का, अजीज़ शहर में भी आज नॉर्मल बात है, लेकिन एक वो शहर अशोक के हवाले से बहुत अच्छा रब्त है, अच्छी गज़ल है। और इस शेर में अब्बास ये जो आगे थोड़ा सा जहाँ रस्तों में बैठी बेघरी देखी गई है,
اس پر آپ نے بات کی ہے شاید؟ نہیں نہیں نہیں۔ آپ نے نہیں کی؟ آپ نے نہیں کی؟ نہیں اچھا سوری، میں ٹھیک ہے۔ مطلب احمد کے حوالے سے میں اسلام آباد سے نمبر آپ بھی گئی شاید آئی تھی، جو آپ نے جو مطلب اول میں آپ نکات اٹھا رہے تھے، تو میں آپ دونوں احباب سے متفق ہوں کہ اگر مصرے کو الٹا لیا جائے تو بہتر مطلع نظر آتا ہے، لیکن شہزاد صاحب جس طرح وہ اپنی فنکاریاں بعض اوقات دکھاتے ہیں، انہوں نے مطلع ثانی بھی اسی لیے کہہ دیا۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر اس جھنجٹ میں نہ بھی پڑا جائے تو مطلع ثانی جو ہے اس کو اگر مطلع قرار دے دیا جائے تو یہ غزل جو ہے وہ ٹھیک انداز میں اس کا طلوع جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ جناب صدر، میرے دوست فرما رہے تھے احسان عباس کہ شعر شوق کی بات کر رہے تھے، میں تو ان کی توجہ تھوڑی سی دلانا چاہوں گا کہ اس میں داخلی واردات کے بھی 2-3 اشعار آئے ہیں۔ اس حوالے سے یہ صرف جو ہے یہ اشوب شعر نہیں ہے، بلکہ قلبی واردات کا بھی عنصر اس میں شامل ہے۔ جس طرح انہوں نے بھی تیسرا شعر اس حوالے سے میں کوٹ کروں گا، اپنے موقف کی تائید میں: ادا ہو تیرے سومے دل بری دیکھے گی دنیا، بھری شاخ سے تیری گلی دیکھی گئی ہے۔ اسی طرح چھٹے شعر میں: چمن میں آ چکا ہے پھر سے سرشاری کا موسم، گلے دیوانگی پر تازگی دیکھی گئی ہے۔ اسی طرح 7واں شعر بھی: یہ کیسی رت اتر آئی ہے یادوں کی زمین پر، کہ شاہ دل خزاں میں بھی ہری دیکھی گئی ہے۔ جناب صدر، اس میں میں تھوڑا سا اور تعریفی کلمات اس حوالے سے کہوں گا کہ یہ چھٹا اور 7واں شعر جو ہے یہ قطع بند بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، دونوں میں تسلسل کے ساتھ ایک ہی بات جو ہے وہ کی گئی ہے۔ باقی جناب صدر، شہزاد صاحب اب نہ تو وزن کے حوالے سے مار کھاتے ہیں، نہ ہی یہ اس بات کے محتاج ہیں کہ ان کی جو مرکبات بناتے ہیں اس کی کوئی اختصاص کے ساتھ تعریف کی جائے کہ انہوں نے کتنے لازموں کا خیال رکھا ہے یا بہت سارے مرکبات انہوں نے اس غزل میں کہے ہیں۔ البتہ اس 11ویں کی نیاز میں جو انہوں نے مقطع کہا ہے تو وہ مجھے تھوڑا سا اچھا لگا کہ اس میں تلازمے زیادہ مجھے محسوس ہوئے کہ مور، عادل، قلم اور بے بسی سے جو منظر انہوں نے کھینچا ہے تو یہ مجھے زیادہ پسند آیا۔ اچھا طارق صاحب، آپ نے ان اشعار کو رومانوی تناظر میں دیکھا، تو میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ کیا یہ جو اوپر والے 2 اشعار ہیں، ادا ہوتے رسوم دل بری دیکھے کی دنیا، جی جی بھری شاخ سے تیری گلی دیکھی گئی ہے، جی جی اور یہ چمن میں آ چکا ہے پھر سے سرشاری کا موسم، جی جی گلے دیوانگی پر۔ اب یہ جو گلے دیوانگی ہے تو اس میں یہ خوبصورتی ہے جی جی کہ دیوانگی کو ایک پھول سے تشبیہ دی جی جی اور بڑے خوبصورت لائیں ہیں، لیکن کیا یہ دونوں اشعار صرف رومانوی تناظر میں دیکھے جا سکتے ہیں، یا یہ رومانوی اصلاحات کے رومانوی لفظیات کی ذیل میں انہوں نے جی شعر اشوق کے ہی؟ جی جی بالکل، میں آپ سے متفق ہوں اس حوالے سے۔ خاص طور پہ یہ چھٹا شعر جو ہے نا، یہ اس حوالے سے بنتا ہے کہ جنون تو کسی نظریے کا بھی ہو سکتا ہے، تو یہ اس حوالے سے تو آپ نے درست اشارہ فرمایا اس حوالے سے۔ اور سرشاری کا موسم، گلے دیوانگی اور پھر تازگی، یہ مضبوط تلازمہ کاری ہے۔ جی جی بالکل بالکل، کسی حوالے سے بھی اس کو لیا جا سکتا ہے۔ ہم یہ واقعی آپ کا یہ کہنا بھی درست ہے کہ جو خاصہ شعر ہے یہ قطعی رومانوی پسند کر رہی ہے، یہ کہتے ہیں کہ چرائی یہ جاتا ہے شاخ دل کے سامنے بھی ہری دیکھی، یہ خوبصورت رومانوی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جناب صدر، میں اس میں یہ چھٹا جو شعر ہے نا، یا 7واں شعر ہے، یہ شہزاد صاحب کے ریپیٹڈ مضامین ہیں، یہ ان کی شاعری میں بہت ساری جگہوں پہ یہ انہی لفظیات کے ساتھ ہمیں مل جاتے ہیں، اس لیے میں اس میں کوئی نیا پن نہیں اس حوالے سے دیکھتا۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں ایک اور سوال دوستوں کے احباب کے آگے رکھتا ہوں کہ جو مطلع ثانی ہے، کیا یہ مطلع برائے مطلع نہیں ہے؟ کہ کیونکہ اس میں ایک خبر دی گئی ہے اور اس خبر کا کوئی جواز یا پیچھے اس کا کوئی مربوط کوئی علامتی سطح پر کوئی نشاندہی، کوئی خبر کا کوئی جواز جو ہے وہ ہمیں نہیں ملتا، یا کوئی سگنیفائی نہیں کرتا وہ اس خبر کو روشنی سے شاعر کی کیا مراد ہے۔
کہ اگرچہ یہ شب ستاروں سے تہی دیکھی گئی ہے جی مگر یہ ہے کہ پھر بھی روشنی دیکھی گئی. تو ہمارا مطلب ہے یہاں قافیہ تو مل جاتا ہے جی جی. لیکن اب روشنی شب کے اندر جو روشنی ہے وہ کس تناظر میں بیان ہو رہی ہے. اگر یہ دوست اس پر روشنی ڈالے کہ یہ میری کم فہمی ہے یا جناب صدر اگر آپ اجازت دیں تو میں تو اس کی تعریف کرنا چاہ رہا تھا اس مسئلے کی جی پلیز. کہ مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ اس میں چراغ نہ ہونے کے باوجود نظر آ رہا ہے. شب کو کیونکہ چراغ جل جاتے ہیں اور اگر ستارے نہیں ہیں فلک پہ تو روشنی کا منبع یہ بھی ہو سکتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ یادوں کی کوئی ایسی مطلب روشنی ہو لیکن اس حوالے سے پھر انہیں وہ پورٹریٹ کرنا پڑتا. میں اس وہی وقت میرا نقطہ ہے کہ اگر چراغ بھی جلانا ہے تو کمرہ تو دکھانا پڑے گا. اگر آپ نے آسمان دکھایا ہے رات کو کیونکہ ستاروں کا تعلق آسمان سے ہے شب تو اس حوالے سے پھر آپ کو کوئی کچھ نہ کچھ تو اس کو شعریت اس کے اندر لانے کے لیے الفاظ کو موضوع کرنے سے ہٹ کر کسی شعر کو بنانے کے لیے اگر آپ اجازت دیں میں ایک عرض کرتا ہوں پھر آپ کو ریفر کرتا ہوں. عرض یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ آسمان پہ تو بیٹھے نہیں ہیں. آسمان تو نگاہ میں ہے ان کی یعنی زمین کے کسی حصے پہ کسی باغ میں کمرے میں گھر میں یہ جہاں بھی وہ موجود ہے کہ جہاں چراغ جلایا جا سکتا ہے. جی چلیں جی. ہاں بس آگے آپ اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں. اگر اس کو شعر کی حد تک لیا جائے تو شعر اپنے تمام حوالوں سے ویسے مکمل ہے. اگر شب ستارے اور روشنی یہ تلازمہ کاری تو مکمل ہے لیکن جس طرح میں بدنام ہوں اس حوالے سے کہ میں کبھی کبھی اسلام کی طرف چل پڑتا ہوں یا اسلامی تاریخ کی طرف چل پڑتا ہوں تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے کہ یہ اندھیرا ہے روشنی کی کوئی کرن نہیں ہے تو ایسے میں یہ تصور جو ہے ایک آنے والے کا تو اگر اس کو ہم روشنی کر لیں تو یہ اس حوالے سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے. شاید میں قطعی طور پہ اس حوالے سے کوئی خاص مضمون میری رائے میں اس کو الفاظ میں نہیں لائے ہیں. از خود سے تو آپ کچھ نہ قیاس کرتے ہیں. جناب صدر بس ایک بات کرتا ہوں پھر ہم آپ کی سمجھنے اور کوشش کریں گے سننے کی کہ بہرحال یہ غزل پڑھ کر کوئی بندہ بھی میرے جیسا مطلب نالائق بھی یہ فوراً کہہ سکتا ہے کہ یہ شہزاد عادل صاحب کی غزل ہے. یہ اسلوب کے حوالے سے یا مطلب رنگ کے حوالے سے. باقی کہ جب ایک جھوٹ گو لکھتا ہے تو ریپیٹیشن تو مطلب ہے پھر بانی جاتی ہے یا وہ خود کو ریپیٹ کرنے لگ ہی جاتا ہے کبھی کبھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی یہاں پہ 11 اشعار کی غزل ہے. اگر اس میں پھر وہ جو ہم اکثر کہا کرتے ہیں یہ تو شاعر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ اگر اس میں سے چن لیں سلیکشن کر لیں انتخاب کر لیں 6 شعر لے آئیں چن کے تو شاید وہ بات بھی جو ہوتی ہے خیالات کی ریپیٹیشن والی وہ بھی نہ ہو. بہرحال میں اسے ایک اچھی غزل قرار دیتا ہوں شہزاد عادل صاحب. جناب صدر آپ کی اجازت سے تصور صاحب کی بات سے ذرا کنٹینیو کروں گا. میں جیسے بات کی ریپیٹیشن اور ان کا اسلوب ہے تو اپنے مضمون دوبارہ لکھ لیے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 8-10 سال پہلے اگر کوئی شعر کہا ہے اور 8-10 سال بعد بھی آپ اسی مضمون پر شعر کہہ رہے ہیں تو آپ نے کیا ترقی کی. تو یہ بات. دوسرا طارق صاحب کی بات ذرا کنٹینیو کروں گا. مطلب مجھے بھی یہ لگا ہے کہ غزل دیکھ کر کہ کچھ مضامین جو ہیں وہ ذرا ریپیٹڈ ہیں. جس طرح تیسرا شعر ہے ادا ہوتے رسوم دل بری دیکھے گی دنیا بھری اس شاخ سے تیری گلی دیکھی گئی. شہزاد صاحب کا شعر ہے یہ سوچ کر کے تجھے چین آ گیا شاید تیری گلی میں تجھے آج پھر پکار آئے. میں معذرت چاہوں گا مگر اس میں اور اس شعر میں صرف ایک گلی کا لفظ مشترک ہے اس میں کیفیات یہ دو الگ ہیں جناب صدر. لیکن دوسرا جو مصرع ہے اس میں محبوب کا جو کچا ہے اس میں رونق لگنے سے مراد ہے. اس میں اشاق کی رونق لگی ہوئی ہے یا پھر میں روز جاتا ہوں رونق لگا جاتا ہوں صدا دے کے آتا ہوں. اپنی دیوانگی کے تحت کچھ دائمن کرنا اور ایک یہ ہے کہ بھری اشاق سے تیری یعنی تمام رونق بھی لگ اور دوسری لگ گئی ہے. اب ہر طرح کی طریقے کی ہر طرح کے انداز کی دلبری جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی. تو اس میں اگر آپ اس کو دیکھیں گے نا یہ الفاظ کے چناؤ کے تحت تو رومانوی اس کا طرز بیاں ہے تاہم اس میں بہت کچھ اور کہی جا رہی ہے. کسی نظریے کی کسی جدوجہد کی بات ہو رہی ہے جب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہیں اور ایک خاص تناظر میں
شعر کو اگر آپ دیکھیں گے جدوجہد کے تناظر میں تب اس کا میرا خیال ہے کہ مفہوم زیادہ وسیع ہوتا ہے. دوسرے شعر پہ میں بڑے صد احترام طارق نصیر صاحب سے اختلاف کروں گا ذرا. اگرچہ شب ستاروں سے تہی دیکھی گئی ہے، خبر یہ ہے کہ پھر بھی روشنی دیکھی گئی ہے. یعنی اول تو وہی بات میں کہوں گا کہ یہ خبر جو ہے اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہمیں مل رہا. اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ مطلب آپ خود کو پھر پھول بنا رہے ہیں. اگر آپ خود کو پھول بنائیں گے تو آپ پھر آگے جو ہے مطلب اگر آپ کا ماضی تابناک تھا، لیکن ابھی تو کہا جا رہا ہے اگرچہ شب میں ستارے نہیں ہیں، تو روشنی کہاں سے دیکھیے؟ ایک تو ٹیکنیکلی یہ بات روشنی کہاں سے دیکھیے؟ اگر آپ خود کو پھول بنا رہے ہیں، تسلی میں رکھ رہے ہیں، تو پھر آپ جدوجہد کیسے کریں گے؟ اگر آپ اسی تسلی میں خوش ہیں کہ نہیں بھائی روشنی تو ہے، آپ جدوجہد کیسے کریں گے روشنی پیدا کرنے کی؟ تو یہ مضمون کے حوالے سے یہ شعر ذرا. اس کے بعد مجھے مجدہ سنایا ہے ابھی باد صبا نے، چمن کی رہ گزر پر زندگی دیکھی گئی. تو ایک طرف کا ایک حوالے سے امید کی طرف شعر جا رہا ہے کہ نہیں ابھی امید باقی، لمبی ہے غم کی شام مگر شام. وہ فیض کا وہ مجھے شعر یاد آ رہا ہے کہ دستے فلک میں گردش تقدیر تو نہیں، دستے فلک میں گردش ایام ہی تو ہے. تو یہ ایک قسم کا امید کے حوالے سے شعر کہا جا رہا ہے کہ شاعر پر امید ہونے والی راہ پر چل رہا ہے. اس شعر کو اگر آپ تشریح کی بجائے اگر آپ اس کی گریڈنگ کریں تو آپ اس کو کس درجے کا اچھا شعر قرار دے رہے ہیں؟ آپ اس کی تعریف مداح ذرائی کر رہے ہیں جیسے سمجھتے ہیں اوسط درجے کا شعر ہے، یا یہ شعر برائے شعر ہے، یا اس میں کوئی آپ کو فنکارانہ چابک دستی نظر آتی ہے؟ جناب صدر میں ایسے اوسط درجے کا شعر کہوں گا. اچھا، اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ کوئی بہت نئی بات نہیں کی، کہ مطلب بہت سے شعراء نے اس پر لکھا، بہت سے شعراء نے لکھا، ان کے اپنے بھی کافی اشعار ہیں، کافی شعر نہیں، لیکن مطلب بات بڑی سادہ سی اور عام سی بات ہے. میرا تو خیال اس سے مختلف ہے. اب میں بطور ایک رکن کے رائے دوں کہ چمن جو ہے وہ تو زندگی ہی کی علامت ہوتا ہے. چمن میں تو پھول کلیاں ہوتی ہیں، خوشبوئیں ہوتی ہیں، چمن میں تو آلریڈی زندگی ہوتی ہے. تو باد صبا نے جو یہ مجدہ سنایا ہے تو پہلے اس کو خزاں زدہ تو دکھانا ضروری تھا چمن کو. چوتھے شعر میں مجھے جو ظاہر میں لفظ نظر آ رہا ہے وہ پہلے مصرع میں ابھی کا ہے، اور یہ مجدہ سنایا ہے ابھی باد صبا. ابھی نام بھی ہوتا بالکل. ہاں، شعر تو مکمل ہی ہے. یہ ابھی جو ہے نہیں مکمل سے چلے. آپ نے آپ بات کی طارق صاحب، تو یہ جو نقطہ ہے اس طرف اگر توجہ دیں کہ چمن میں تو آلریڈی زندگی ہوتی ہے، یا تو آپ اسے اجڑا ہوا چمن دکھائیں یا اسے اپنی زیست کے ساتھ اسے منطبق کریں، تو تب پتہ چلے گی کہ اب زندگی کی نوید آ رہی ہے، یہاں پر باد صبا لے کر آ رہی ہے. ادروائز چمن نہیں تھا. تو وہ چمن جو نہیں تھا، جس حالت میں چمن تھا، جب وہ چمن کی طرف ٹرانسفر ہو رہا ہے، ٹرانزیشن میں جا رہا ہے، تو وہ جو کیفیت ہے شاعر میرا خیال ہے یہاں پیش کرنے میں اس طرح کامیاب نہیں ہو پائے، مجھے لگتا ہے. جناب صدر جیسے آپ نے کہا کہ چمن تو آلریڈی زندگی کا اشارہ دے رہا ہے، تو پھر چمن کے ساتھ زندگی جوڑنے میں کیا قباحت؟ نہیں، قباحت نہیں ہے کہ چمن تو پہلے سے. ابھی باد صبا نے مجدہ کیسے سنایا، میرا یہ سوال ہے. میں ان کی طرف جاتا ہوں. چمن کو لیا جائے تو مختلف جو موسم ہے وہ وارد ہوتے ہیں. چمن کا موسم کیا ہے تو اس میں جب پھول نہیں ہوں گے، کوئل نہیں آئے گی، دھوپ نہیں ہوگی، بہت ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. منفی موسم جب آتے ہیں تو اس حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ مطلب کہ چمن کی رات پر زندگی دیکھی گئی، باد صبا نے خبر دی ہے، یہ مجدہ سنایا، خوشخبری دی ہے. پر جناب صدر میں پھر بھول جاؤں گا، اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، پھر مجھے خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے. اور یہ ہے کہ یہ چمن کی بات نہیں ہو رہی میرے تئیں، یہ رہ گزر کی بات ہو رہی ہے. چمن کہیں آگے ہے، چمن کے راستے کی بات ہو رہی ہے کہ اب زندگی چمن کی طرف رواں دواں ہو گئی ہے. تو میں تو اس میں یہ اس کو اس نقطہ نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ ابھی مجدہ جو میرے تک پہنچا ہے کہ پہلے تو چلو پریشانیاں تھی، خچان تھی، یا جو سوال یہ ہے کہ جو چمن کی راہ گزر ہے، جو چمن کی طرف جا رہی ہے، یا جو چمن کے اندر راہ گزر ہے. وہ چمن کے اندر راہ گزاریاں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی یہ طرف جانے والی، سمت جانے والی رہ گزر کی بات. دراصل میں نے عرض کی تھی نا کہ شعر اشوق کا لفظ میں نے کیوں استعمال کیا. دو تین اشعار ہیں اس سے باہر، لیکن ایک مسلسل کیفیت کو نظر ملتے ہوئے نا میرے اپنے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم ایک مسلسل کیفیت میں آتے ہیں
تو ہمارے ذہن میں ایک بن جاتا ہے کہ اگلا شعر متصل ہو گیا، متصل کیونکہ پچھلے شعر میں ہم 3 اشعار میں 4 اشعار میں کیفیات دے چکے ہیں، اب یہاں سے سمجھا جائے گا کہ یہ وہی بات کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ جو نظم کا پیرا ہے ہاں یہ مجھے وہی مطلب میرے سے وہ اس شاعر میں غالب نظر آئے۔ ایک منظر کی اور کیفیات ہیں۔ جناب صدر اور یہ بھی دیکھیں نا کہ اس میں صرف یہی کیفیات نہیں پائی جاتی کہ ظالم کے آگے مطلب بولنے والی بات، حق کے لیے آواز اٹھانے رومانوی والی تناظر میں، بات، رومانوی اور وہ ساری چیزیں یہاں پہ موجود ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے جو فیض کا فیوژن ہے تو اس کا رومانس اور انقلابی نظریات کو دونوں اس نے چیزیں ہیں، مکس بالکل۔ کر کے شعر کہے اور ایک ہی غزل کے اندر، تو کیا اسی طرح کا کوئی ماحول انہوں نے کوشش کی ہے بنانے کی؟ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جناب علی کی اگر فیض کا نہیں ہے لیکن ان کا اپنا بھی وہی ان کا اپنا سلوک نظریہ وہی ہے۔ جو ہے وہ اس طرح کا بن گیا ہے کہ ہمیں اگر فیض صاحب کا حوالہ نہ بھی دیں تو جب شہزاد عادل کی بات ہوگی تو ہم یہ بڑی سہولت سے کہہ سکتے ہیں اس حوالے سے۔ باقی یہ کہ روایت سے جڑے ہوئے یا ابھی دیکھیں کہ جدید طور پہ کتنا پستول لے کے آپ آ گئے ہیں غزل جیسے نازک معاملے میں، اور اس طرح کی لفظیات لے کے آپ آ گئے ہیں، اب تو کچھ بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر غزل کو دیکھیں اور شہزاد عادل صاحب کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں رہ کر بھی یہ اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اور یہ بڑی بات ہے۔ اور یہ نہیں کہ صرف روایت سے جڑے ہوئے ہیں یا یہ جو جدیدیت ہے یا وہ ساری چیزیں ابھی جن کو کا سہارا لے رہے ہیں ہم لوگ، ان سے نہ واقف ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، اور ان کے اشعار میں موجود ہے۔ آپ وہ جو ایک شعر ماں والا شعر دیکھ لیں، ان کا کسی بھی حوالے سے وہ کام نہیں ہے۔ اور جب لگی دل کے کاغذوں میں آگ دیکھتے جائیں یا کچھ لوگوں سے مطلب وہ دیوار پہ جو سب وہ لکھا ہوا آگے، آپ اگر ان کو ایک تسلسل سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے ان کا اپنا ایک مزاج ہے، اور اسی کے تحت یہ آج تک مطلب پچھلے 40 سال سے اگر میں کہوں تو یہ لکھ رہے ہیں۔ چلیں آپ فی الحال تو آج کی جناب صدر آپ کی اجازت سے 40 سال سے ایک ہی جگہ پر کھڑے ہیں۔ میں ایک جو ہے نا شعر کی طرف دوستوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ بات کریں کہ اس میں شاعر کیا منظرنامہ بنانے کی کوشش کریں کہ یہی وہ شعر ہے جس میں مکان خالی ہیں لاکھوں، جہاں رستوں میں بیٹھی بے گھری دیکھی گئی ہے۔ ایک اداسی میں رچا بسا سا ہے، لیکن میں سینئر دوستوں کو یہ کہنا چاہیے اس کے اوپر بھی بات کریں کہ یہ کیا منظرنامہ جو ہے نا دکھانے کی کوشش کی ہے شاعر نے، اور یہ تھوڑا سا مجھے ہٹ کے محسوس ہوا ہے۔ شہزاد عادل، ایک منٹ میں ان کے سوال کو میں کر دوں کہ ان کا توجہ دلائی عامر آزاد صاحب نے کہ یہی وہ شہر ہے جس میں مکان خالی ہے لاکھوں، جہاں رستوں میں بیٹھی بے گھری دیکھی گئی ہے۔ جی، تو اس حوالے سے آپ دوست اپنی رائے دیں۔ میں رائے یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل پاکستان کے بارے میں وہ شاید آپ پاکستان کو سمجھیں کہ یہاں ہر چیز دنیا کی موجود ہے اور ہم ہر معاملے میں پیچھے جا رہے ہیں، کائنات کی ہر سہولت ہمیں میسر ہے، لیکن ہم اقوام عالم میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ مکان بھی موجود ہیں، گھر بھی موجود ہیں، تمام لازمات بھی موجود ہیں، لیکن ہم گلیوں میں یا مطلب جدید گھوم کر رہے ہیں۔ جی اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں ایک ہی شہر میں لاکھوں خالی مکان، تو میرے خیال ہے کوئی چائنا کے شہر پہ انہوں نے حوالہ کیا ہے کہ چائنا نے کچھ بہت سٹیز بنائے ہوئے ہیں جو خالی رہتے ہیں، لیکن تاہم دوسرے مصرے میں بہت خوبصورت بات کی گئی ہے، اور جو سماجی تفاوت کا جو اظہار ہے اس میں کہ ایک طرف تو بے انتہا دولت ہے اور ایک طرف غربت اس طرح ہے کہ ویسے بھی یہ تو امریکہ میں بھی ہے، بہت سارے ہوم لیس پیپل رہتے ہیں، لیکن بہرحال ایک سماجی طور پر بہت اچھا شعر ہے۔ یہ ایک مانوی سطح پر کیسے یہ اسی پر ایکچولی بات چوٹ ہے۔ بالکل بالکل ہے، اس میں نوحہ ہے۔ نوبشت سرمایہ داری کو نشانہ بنایا گیا، سرمایہ داری نظام کو، لیکن جو پہلا مصرع ہے نا یہ بنت کے حوالے سے مجھے تھوڑا سا اس پہ تحفظ ہے۔ یہی وہ شہر ہے جس میں مکان خالی ہے لاکھوں۔ اب ایک نوجوان کو دیکھیں تو میں بتاتا ہوں، ایک نوجوان کو دیکھیں تو جس طرح اب آیا جس میں مکان خالی ہیں لاکھوں، نوجوان کو دیکھیں تو ادھر ٹھیک ہے، لیکن شہزاد عادل صاحب جب اس طرح کی بات کہیں مکان خالی ہیں لاکھوں، اگر دوسری طرح اب لاکھوں جو آخر میں ہے یہ مطلب پڑھنے کے دوران کچھ بھلا معلوم نہیں ہو رہا۔ جی ٹھیک ہے، میں آپ کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں۔ جی سر دوستوں نے بات کی
سر شہزاد عادل کا جو اسلوب ہے یا جو اسٹائل ہے غزل کہنے کا، ایک تو شہزاد عادل ماشاءاللہ ٹیکنیکلی اتنا مضبوط ہے کہ ہم ان پہ کچھ میرے جیسا کم از کم شعر کو صحیح سمجھنے والا بندہ تو میں اس میں وہ کوئی جوڑ نکال نہیں سکتا. تو شہزاد عادل کا یہ اسٹائل ہے، شروع سے اسٹائل ہے، جو جیسے شاہ صاحب نے بات کی ہے کہ یہ غزل پڑھتے ہوئے آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ شہزاد عادل کی غزل ہے. دوستوں نے صاحب شاعری پہ بات کیا، میں ذرا اس کو مختلف انداز سے دیکھنا چاہ رہا ہوں. اگر آپ سیاسی نظریات کے حوالے سے شہزاد عادل کو جانتے ہیں تو یہ سر ساری اسی کی یہ روشنی جو ہے دیکھی گئی ہے جی، کہ کچھ چینج آئی ہے تو اب ان کو روشنی نظر آنی شروع ہو گئی ہے ساری. اب سارے شعروں کو ذرا اس حوالے سے دیکھتے جائیں. میں سیاسی جماعتوں کے نظریات نہیں، میں ان کے نظریات کی بات کر رہا ہوں، میں جماعتوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا، میں تو نظریات کی بات کر رہا ہوں. جو ان کے نظریات ہیں اس کو آپ شعروں میں دیکھتے جائیں تو ان کو یہ روشنی جو ہے وہ نظر آنی شروع ہو گئی ہے. آپ سمجھ آئی ہے؟ آپ مجھے مجدہ سنایا ہے ابھی باد سبان ہے، چمن کی راہ گزر پر زندگی دیکھی گئی ہے. ان کو مجدہ سنا دیا ہے کہ آپ ان کو روشنی نظر آنی ہے. آپ مطلب ہاں بالکل، اگرچہ شب ستاروں سے دیکھی گئی ہے، خبر یہ ہے کہ پھر بھی روشنی دیکھی گئی ہے. مطلب آپ دیکھ لیں آپ ان کو پھر بھی جو ہے وہ روشنی نظر آ رہی ہے، پھر بھی ان کو پھر بھی روشنی دیکھی گئی، ان کو پھر بھی روشنی نظر آ رہی ہے. سب سیدی صاحب اگر مجھے بات کرنے دیں تو ذرا. اچھا صدر، سوری صدر، میری غلطی، معافی چاہتا ہوں. اصل میں وہ اچھا ستارے کوئی نہیں ہے، روشنی پھر بھی دیکھی گئی ہے جی، کیونکہ بھئی ایک تبدیلی آ گئی ہے تو روشنی اب باقیوں کو تو نہیں نظر آ رہی، شہزاد صاحب نے دیکھ لیا جی. اچھا ادا ہوتے رسوم دل بری دیکھے گی دنیا، بری اشاق سے تیری گلی دیکھی گئی ہے. پھر وہی ہے سر، بری اشاق کی دنیا. واہ 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 واہ، کیا بات ہے جی. میں کہہ رہا ہوں کہ جی میں غزل پر دیکھ کے تو میں نے کہا کیا بات ہے جی، یہ جو روشنی دکھا رہے ہیں ہمیں، کیا بات ہے جی. یہ تو چلو زبان کی نوک سے چھیدا گیا اس میں یہاں کا. جی جی یہ جو شعر ہے اس پر کسی ابھی تک ہمارے دوست نے بات نہیں میں سر نوک سے چھیدا گیا اس نے بیان کو. سر میں اپنی ذرا بات مکمل اگر ساری کر لوں تو پھر اس کے بعد دوست اس پہ بات کریں گے کہ چمن میں آ چکا ہے پھر سے سرشاری کا موسم. واہ واہ واہ، کیا کہنے سر. گلے دیوانگی پر تازگی دیکھی گئی ہے جی، کیا بات ہے جی، زبردست جی. اگر اس کو آپ اس خاص تناظر میں دیکھیں تو کیا بات ہے سر، کیا بات ہے جی. یہ کیسی رت اتر آئی ہے یادوں کی زمین پر کہ شاخ دل خزاں میں بھی یری دیکھی گئی ہے. کیا بات ہے، زبردست جی. یہ امید کے چراغ ان کے جو ہے نا یہ اسی دور میں چلتے ہیں، باقی جو کسی اور کا دور ہو یا کوئی اور ہو بندوبست ہو تو اس میں منفی ہوتا ہے. یہ جو امید کے چراغ جل رہے ہیں نا کہ شاخ دل خزاں میں بھی یری دیکھی گئی ہے، یہ اس کو کنٹیکسٹ میں آپ دیکھیں. میں آپ جی یہی وہ شعر ہے جس میں یہ ایک انہوں نے ایک بھکتی کا مگتن ہے یار، ایک ادھر بھی کہہ رہے تو ایک آدھ شعر یار چلو یار. نہیں سر، نہیں سر، ایسی بات نہیں، یہ بات نہیں ہے سر. مطلب اچھا شعر ہے یہ، برا شعر نہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں. بہت اچھا شعر ہے یہ. وہ جو اب لاکھوں اور ہزاروں والی وہ بات مجھے بھی دل کو لگتی ہے اس میں. عجب کیا ہے تماشا دیکھنے پہنچے زمانہ، درے قاتل پہ میری خود سری دیکھے گی. شاعرانہ تجلی ہے، وہ کہہ سکتے ہیں اس کو. خدا کا خوف ہے یا خوف ہے خلق خدا کا، عزیز شہر میں بھی عاجزی دیکھی گئی ہے. یہ جو ہے نا شعر، یہ اس غزل سے میچ نہیں کر رہا نہیں. آپ اگر 11 شعروں میں سے ایک نہیں میچ کر رہا تو میری بات کی تھوڑا سا وزن ہے نا جی. ہاں یہ بس یہی بات ہے، بالکل یہ بیلنس کرنے کے لیے اس میں شعر ڈالا ہے. اور لبوں پہ مور ہے عادل، قلم بھی کانپتا ہے، تیری آنکھوں میں کیسی بے بسی دیکھی گئی ہے. اچھا شاعر ہے، اچھا شعر ہے یہ اچھا شعر ہے. میرا جی میں جو جس طرح سمجھا ہوں، میں نے اپنے
اس کے حوالے سے میں اس پوری غزل کو جس طرح میں سمجھاؤں میں نے بیان کر دیا. دوستوں کا اختلاف اتفاق ہے تو رائے آپ میری رائے یہی ہے. صاحب صدر بہت شکریہ. صاحب صدر گیا اس نے بیان کو، میری رائے میں یہ بہت خوبصورت محاورے کا زبان کا شعر ہے، مصرع ہے. لیکن جو دوسرا شعر مصرع ہے، الاؤ میں جلا کر شاعری دیکھی گئی ہے، تو یہ دو الگ چمکیلے بھڑکیلے سے مصرے ہیں جو بہت خوبصورت ہیں. لیکن یہاں کیا یہ کچھ بیان کر پا رہے ہیں؟ یہ شاعر اس میں کامیاب ہوا اس شعر کو شعر بنانے میں؟ یا کیونکہ الاؤ میں جلا کر شاعری سے کیا مراد لی گئی ہے، اور الاؤ میں جلا کر وہ کیا میوزک کریٹ کرے گی یا کیا کر پائے گی شاعری؟ کیونکہ اسباب تو لوگ جلاتے ہیں، دیوانگی میں احتجاج میں اسباب تو جلاتے ہیں، تو شاعری تو نظریات ہیں، تھاٹس ہیں، خیالات ہیں، کاغذ اور لفظ نہیں ہے. یہ بھی تو قافیہ تھا نا. ہاں شہزاد صاحب قافیہ کو چھوڑتے تو نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر ان کے خیال کو میں اچھے کروں جو میرے فادر کو ہم کہہ رہے تھے، میرے خیال میں ابھی شہزاد صاحب مرجومی کا قافیہ چھوڑ گئے ہیں. مرجومی دیکھی گئی ہے. میں کہہ رہا ہوں قافیہ چھوڑ گئے ہیں. مرجمی نہیں بہت کافی رہتے ہیں، بے دلی چھوڑی دیکھی گئی. نہیں میں اسکول کی ترجمہ کر رہا ہوں. یہ تو میرا مربوط کافی نہیں ہے، پتہ ہے کتنے رہ جی میرے خیال میں آگے بڑھایا گیا. جی میں نے تو سوال رکھا ہے آگے. اگر کوئی اور دوست اس حوالے سے بات کرے. چودھری زبان کی نوک سے چھیدا گیا اس نے بیان کیا. جناب صدر زبان کی نوک سے چھیدا گیا اس نے. جناب صدر مجھے جو پہلے مصرے میں سمجھ آ رہی ہے وہ تو یہ آ رہی ہے کہ مطلب زبان کی نوک اور چھیدنا منفی انداز میں لیا جا رہا ہے کہ زبان کی نوک سے چھیدا گیا حسن بیان میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نقص آ گیا زبان کی نوک سے. لیکن الاؤ میں جلا کر شاعری دیکھی گئی ہے، اگر تو وہی مربوط ہو نہیں پا رہا. اگر تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ زبان کی ایک زبان دراز ہے اور اس نے حسن بیان کو جو ہے وہ بڑا نقصان پہنچایا ہے، لیکن پھر اگر شاعری کا آپ نے کہنا تھا کہ شاعری کی بھی تنسیخ ہوئی ہے، شاعری کو خراب کیا گیا اس عمل کے دوران، تو الاؤ میں جلا کر شاعری دیکھی گئی ہے. الاؤ اور یہ جلا کر یہ بن نہیں پا رہا، دوسرا مصرع بن نہیں پایا اس طرح. جیسے سونا کیا کہتے ہیں بن جاتا ہے، تو الاؤ میں جلا کر شاعری دیکھی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آگ میں تباہ کے دیکھا گیا ہے. کہ کافی دور کے کوڑی اور بڑے خوبصورت انہوں نے لے کر آئے ہیں. ایک یہ صاحب شاعری جو ہے ویسے نہیں ہے کہ پہلے سے چھید کا سنوارا گیا ہے، سونے کو تراشا گیا ہے، وہ تو زبان نوک سے وہ اعلان کی بات کر رہا ہے. اور پھر الاؤ میں جلا کر شاعری. پھر اس کو پھر جو ہے باقاعدہ اس کے اوپر جیسے ہم ابھی تنقید کر رہے ہیں اور اس کا الاؤ میں جلا رہے ہیں اور پھر شاعری دیکھی گئی ہے. چلیں خیال اور کی تو ہم بات دیتے ہیں کہ آپ نے ایک اچھا مفاہیم. یہ بڑا اچھا خوبصورت شعر ہے. طنز ہے، تانے ہیں، اس کی یاد ہے، اس میں جو ہے نا وہ جلا جی جی لیکن وہ تانا یاد نظر نہیں آتا. محسوس جو ہے نا وہ یہی کروایا ہے کہ کوشش کی ہے. زبان کی نوک وہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ تانا زنی کرنی، طنز کرنا، گالیاں تک جو ہے نا وہ بکی جاتی ہیں. شعر سے خونے جگر کا ٹپکنا تو ہم نے دیکھا، لیکن یہ الاؤ میں جلا کر ہاں یہ کچھ منفرد ہے. جیسے کیا کہتے ہیں اسے وہ دل میں وہ باز نہیں آ رہا صحیح مطلب بڑی مشکل سے جو ہے پانی نکالا گیا ہے. پانی کھولتے جا رہے پانی نکالا گیا ہے. لیکن جو چھیدنے کا عمل ہے نا وہ سوراخ کرنے سے بھی ہے اور تھوڑا تھوڑا سا کھرچنے سے، دونوں سے ہے. جیسے ناک چھیدا گیا تو سوراخ ہو گیا. بڑا اس کو چھیدنا سوراخ کرنے کے معنوں میں آئے گا، چھیدنے کے معنوں میں وہ نہیں آتا. تو چھیدنا جو ہے سوراخ کرنے کے پرفوریٹڈ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، وہ سوراخ کرنا. جیسے ہم سنبے سے پتہ نہیں پنجابی کا یہ لفظ ہے سنبا، کیونکہ جی کوئی بھی شاید جس سے کھوڑی مار کے سوراخ کیے جاتے ہیں. تو یہ انہوں نے زبان کی نوک اسی حوالے سے استعمال کیا ہے. اب اس نے بیان کو انہوں نے سوراخ کر دیا ہے. لیکن ہم پہلے لفظی تشریح سے آگے بڑھیں گے، محاورے پر جائیں گے
اور محاورے سے آگے پھر ان کا جو بھی علامتی سطح انہوں نے قائم کیا اس کو بھی دیکھیں گے. اسٹیپ بائی اسٹیپ جاتے ہیں آگے, کیونکہ سیکھنے کا بھی عمل ہے ساتھ ساتھ. جناب صدر ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم وہ ہم نے بات کی ہے تنظیم کی طرف جا رہا ہے, لیکن میں آپ کی اجازت سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اس نے بیان ہے شاعری کا, یعنی ہم نے اس کو جو جیسے پستول لے آئے ہیں, کبھی کیا لے آئے ہیں, ایسے ایسی لفظیات لے آئے ہیں, یہ اس کی بات ہو رہی ہے. اس نے بیان کا ہم نے خیال ہی چھوڑ دیا ہے کہ کوئی شاعری میں اس نے بیان بھی ہوتا ہے, اور بعض دفعہ تو ایک شعر میں کچھ ہوتا نہیں ہے, وہ موسیقی کی نظر ہو جاتا ہے, اور موسیقی بھی ایسی ہوتی ہے طرز پہ گایا پڑا جاتا ہے کہ پھر اس نے بیان رہتا نہیں ہے, پھر بندے کا حسن سے بھی جیو چاٹ ہو جاتا ہے. بہت ساری چیزیں میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, خوبصورت قرار دیتا ہوں اس شعر کو. لیکن آپ دوسرے مصرے کی تو تشریح کریں. دیکھیں ہر چیز تشریح کی بات نہیں ہے, الاؤ ہوتا ہے آگ کا, ٹھیک ہے, جذبات کا الاؤ بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس طرح جتنی بھی چیزیں آپ ان کو سامنے رکھیں گے, ہر چیز کا لفظی یا بیان جیسے وہ نظر آ رہی ہے ویسے اس کو نہیں, اس کو علامتی سطح پہ بھی آپ دیکھیں یا تھوڑا وسیع کر کے دیکھیں کہ شاعری کو ہر طرح سے مطلب الٹا سیدھا ہر لفظ کا میں معذرت چاہوں گا, مگر ہر لفظ کو زبردستی معنی نہیں پہنائے جاتے. لفظ کا جو اپنے معنی ہوتے ہیں, اگر وہ محاورے سے یا کسی تلمی سے جڑا ہوا نہیں ہے تو پھر اس کا جو اصل معنی ہے وہی لیا جائے گا. اگر اس کا کوئی اصطلاحی معنی رائج نہیں ہے زبان میں تو وہی معنی لیا جائے گا. الاؤ میں جلا کر شاعری دیکھی گئی ہے. اب اس میں پیچھے کوئی الاؤ دکھانا پڑے گا, جذبات کا, جنون کا, دیوانگی کا. میرا یہ موقف ہے کہ میں ایک بطور ادب کے طالب علم ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے کوئی الاؤ جلایا ہے نا, تو کسی بھی کیفیت کا الاؤ ہے, وہ کیفیت کا ہے یا فزیکل الاؤ ہے, آپ کو پہلے وہ دکھانا ہے, تاریخ کو ایک منظر نامہ بنانا ہے پہلے, پھر تاکہ وہ پہنچ پائے گا. ابلاغ کی جو تعریف ہے وہ الفاظ کی جس اس پہ ستونوں پہ کھڑی ہے, وہ تو آپ کو پہلے قائم کرنی پڑے گی. دیکھیں نا, سب سے ابلاغ کا سب سے جو حسین ذریعہ ہے نا, وہ یہی اس نے بیان ہے. اس میں بیان کس چیز سے مربوط ہے؟ مکالمے محاورے سے, الفاظ سے. یہ اس نے بیان کو جب آپ مطلب ہے کہ اس کو ضائع کر دیتے ہیں, اس کو نقصان پہنچا دیتے ہیں, تو یہ اسی کا مصداق ہے کہ آپ شاعری کو آگ میں پھینک رہے ہیں. جب وہ جو بیان کا طریقہ کار ہے یا جو بیان کا سلسلہ ہے وہ اس پہ ہی آپ پورے نہیں اتر رہے, پھر شاعری کا اس کا کیا بنے گا؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دو الگ مصرے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں آپ کی رائے ہے کہ آپ کی رائے. سر جس طرح شاہ صاحب بات کریں اس طرح پھر دیکھی گئی ہے کہ جواز نہیں پھر پیدا ہوتا, جس طرح کی وہ بات کر رہے ہیں کہ شاعری کو جلا دیا آگ میں اور وہ خراب کر دیا اور اس کا وہ اس نے پھر دیکھی گئی ہے کہ جواز کی بات ہو رہی ہے. تو میں دوستوں کی جو شعر کی ترتیب میں بات کرنا چاہوں گا. تو جس طرح دوسرے اشعار میں خاص طور پر میں حوالہ دوں گا 11ویں شعر کا, بے بسی دیکھا جہاں دیکھی گئی ہے, عاجزی دیکھی گئی ہے, اسی طرح بے گھری دیکھی گئی ہے, شاخری دیکھی گئی ہے. یہ تو یہاں پہ تو ٹھیک ہے. نویں شعر میں جس طرح کا مضمون ہے, در قاتل پہ میری خود سری دیکھی گئی ہے, قتل ہونے کے قریب ہے خود سری, مراقبت جو ہے اس کی یا اس کا کیا کہتے ہیں باغیانہ جو انداز تھا, تو اس کی وجہ سے یہاں پہ دیکھی جانا ردیف. یہ کیا اس طرح لگ رہا ہے کہ یہ اس کا گری پڑا ہونا جو ہے خود سری گری پڑی ہے, قتل ہونے کے قریب آ گئی ہے, اپنے انجام کو پہنچنے والی ہے. تو یہاں پہ دیکھی گئی ہے. یہ مجھے اس طرح مضبوط ردیف نبنا جو ہے نا وہ مجھے نظر نہیں آتا ہے. اچھا, آپ بالکل معروسی معنوں میں میرے خیال دیکھنی ہے. ایک بیانیہ ہوتا ہے, مطلب میں ایک رکن کی رائے دے رہا ہوں کہ کچھ تھرڈ پرسن نا, آپ جب اپنے آپ کو اپنے آپ سے الگ کر کے دیکھتے ہیں ایک مرر میں, تو پھر آپ جو ایک رائے قائم کرتے ہیں. اسی طرح کا ایک تاثر ہے اور ایک اس تاثراتی انداز کا بیانیہ ہے کہ میری, حالانکہ یہاں تیری ہوتا نا تو زیادہ وہ اچھا ہوتا ہے کہ در قاتل پہ تیری خود سری, مطلب ہے, لیکن یہ تو میری ہے. عجب کیا ہے تماشا دیکھنے پہنچے زمانہ. اگر کرافٹ میں تو شعر بہت خوبصورت ہے اپنے کرافٹ میں, لیکن جیسا کہ احسان صاحب نے بھی کہا کہ یہ مضمون دہرایا ہوا ہے اور یہ اس کے حوالے سے اس میں نئی بات نہیں ہے. ادروائز اس کی کرافٹنگ تو بہت اچھی ہے اور شعریت بھی ہے بہت اچھی. تو آپ کو تھرڈ پرسن کے حوالے تاثراتی حالیہ جسے کہتے ہیں کہ آپ دیکھ کر کوئی ایک امیج پرسیپشن اس کا وہ لیتے ہیں اور وہ آگے
جو آپ فارورڈ کر دیتے ہیں اپنے الفاظ کے لیے اس طریقے سے کہ خود سری دیکھی گئی ہے، مطلب ابھی جاری ہے، جہاں تک وہ آ جائے دیکھی گئی۔ میرے خیال سے میں اپنی بات سمجھا نہیں پایا، خود سری دیکھنا جو ہے اگر تو وہ کھڑا ہے قاتل کے سامنے یا خود سری اس کی اسی طرف توانائی کے ساتھ قائم ہے، تو یہ اس کا شیر کا جو ہے نا یہ تقاضا نہیں ہے۔ اب چونکہ در قاتل پہ وہ آ چکی ہے، قاتل جو ہے اس کو قتل کرنے والا اس کی سزا دینے والا ہے، تو یہ دیکھنے سے میں سمجھتا ہوں کہ کام نہیں۔ میری بات سنیے گا چھوٹی سی اس پہ کہ وہ ایسا شعر ہے جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں، یہ جان تو آنی جانی ہے۔ اب جس دھج سے میری بات سنیے، جس دھج سے کوئی مقتل سے گیا، وہ جو دھج ہے نا، جو سج دھج ہے، یہ وہ یہاں پر وہ خود سری ہے کہ وہ جس شان و شوکت خود سری سے اپنی شان استغنا سے در قاتل پر کھڑا ہے کہ مارنا ہے تو مار دو۔ تماشا اسی کا دیکھا جاتا ہے جو سب سے الگ ہوتا ہے، جو یونیک بات ہے، جو ایک اکیلا وہی بیچ میں لے کے اٹھا ہے، وہ لے کے اٹھا ہے، اور جیسے کہ پولیٹیشین یا حکمران یا جابر حکمران کہتے ہیں کہ بندہ مارنا نہیں، یہ جو اس نے سوچ پھیلاتی ہے، سوچ کو پہلے مارنا ہوگا۔ ایک رنگ اس میں وہ بھی ہے کہ وہ اپنی لوگ تو پس چکے ہیں، سر تسلیم خان ہے سارا، ایک میری خود سری باقی ہے۔ اب اعلان ہو چکا، ہر کسی کو یقین بھی آ جائے گا اب یہ مارا جائے گا، لیکن میں قائم ہوں، تو عجب نہیں تماشا دیکھنے پہنچے کہ وہ کوئی شخص اپنے نظریات پہ قربان تو ہونے کو تیار ہے لیکن اپنی اس خود سری کو چھوڑنے پر تیار ہے، مطلب رسی چل رہی ہے۔ اس حوالے سے تو مجھے ایسا اس میں میں تھوڑا سا ابھی تک بڑا حیران ہوں، زیادہ تر وہ میرے شہر کا لفظ میں استعمال کیا کرتے ہیں، میرے شہر میں پرانی ٹرم ہے، پرانی کا نہیں ہے، مطلب صحیح ٹرم ہے لیکن پہلے استعمال ہوتی جی جی یہاں عزیز شہر جو ہے نا وہ استعمال کیا شاید نے۔ یہ بھی درست ہے، جی جی نہیں میں ایسے غلط یا وہ نہیں کہہ رہا، لیکن جس شہر میں مجھے جو نا مجھے ان کی طرف کرنا پڑتا ہے کہ وہ ایک سیاسی طرف۔ اچھا نہیں عزیز عزت سے ہے، اور وہ حاکم کو ہی کہتے ہیں، اقتدار والے بھی حاکم کو بھی عزیز شہر سے بھی یہی مراد ہوتی جی جی ہے، اردو شہر میں یہ پرانی ترکیب ہے۔ جی جی لیکن کم استعمال کیا، زیادہ نہیں آج کے مطالعے میں شاید ابھی کمال ہے۔ میں نے پڑھی ہے امیر شہر وہ چیز ہے، امیر شہر ایک ہوتا ہے، یا عزیز شہر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، سر امیر شہر کا محبوب کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ عزیز شہر سے مراد جان سے عزیز نہیں ہے، عزیز شہر کا مطلب شہر کا حاکم ہی ہے، اس سے مراد شہر کا حاکم ہی مراد، رئیس شہر ہو، امیر شہر ہو، عزیز شہر ہو، اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ مراد کا حکم، ناظم شہر ہو، اس کا مراد ہے شہر کا کنٹرول کرنے والا، اقتدار رکھتا۔ تبھی تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں، امیر امارت سے ہے اور عزیز عزت سے ہے اور اقتدار سے ہے۔ عزت تو شہر میں کسی کی بھی ہو سکتی ہے، عزت اقتدار کو کہتے ہیں عربی میں عربی زبان سے ہے، جیسے آپ کو یاد کرو میں عزیز مصر تھا جی، تو وہ جان سے عزیز نہیں تھے مصر والوں میں، وہ اصل میں حاکم تھے مصر، وہ اس حوالے سے ہاں یہ جی جی صدر کے مضمون کے حوالے سے دیکھیں، اگر اس میں عزیز دیکھی گئی تو اچھی بات ہے، اب خدا کا خوف ہے یا خلق کا خوف ہے، تو اس کو پھر مصرا اس بات کو مصرا موضوع کیسے کیا جائے کہ بھائی عجزی دیکھی گئی ہے تو اچھی بات ہے، آپ اس مخمل میں نہیں اچھی بات ہے یار، تم خدا کا خوف شہری کا طنز سمجھو نا، آپ طنز کر رہے ہیں، اگر طنز ہوتا طنز دوسرے مصرے میں نظر آ رہا ہے، دیکھی گئی ہے یعنی کچھ دیر کے لیے اگر دیکھی گئی ہے، لیکن خدا کا خوف ہے یا خوف ہے خلق خدا کا، یہ چیز ہے۔ اب وہ شاید اگر دیکھی گئی ہے، اگر وہ طنزن ہے تو پھر تھا۔ میرے نزدیک شہر بہت مسئلے کرے گا، کشمکش کا شکار نہیں ہے، کیا ہے کہ خدا کا خوف ہے یا میرا خیال اس پہ یہ حسن بیان ہے، یہ ان کا حسن بیان ہے، میرا خیال ہے آپ ان پہ سن لیجیے، سارا کام شاعر پہ نہیں چھوڑ سکتے۔ جیسے میں نے پہلے کہا مسلسل غزل ہے تو اوپر بیڑا غرق ہو چکا ہے 10 شعروں میں، آخر میں وہ کہہ رہے ہیں سارا کچھ کر کے اب اس میں عاجزی نظر آ رہی ہے، اب ان دونوں میں سے کوئی ایک بات ہو سکتی ہے، حالانکہ اگر آپ شاعری کا وہ روش سمجھتے ہیں تو یہ دونوں باتیں نہیں، یہ صرف ٹوپی ڈرامہ ہے، تو یہ اس کو آپ میں یہ سمجھاؤں کہ اس کو
अपने उसने बयान में उन्होंने बहुत अच्छा बांधा, मतलब दस का पहलू। हाँ बहुत अच्छा बांधा। शायद वो क्लियर है कि ये क्या है, लेकिन वो आपके लिए कह रहा है कि किसी का नाम नहीं ले रहा, किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा। इस्तेमाल किया तो ड्रामा अच्छा बराए मेहरबानी इसको अदबी हवाले से नहीं मतलब वो मेरी बात समझे, वो ये वाले सिंह में बात ये इसी हवाले से बात। नहीं मैं अदबी तनाजुर में ही गजल को देख रहा हूँ और मैं आप जी, मैं अदबी तनाजुर में नहीं मैं इनको कह रहा हूँ। मेरा इसमें एक आखिरी शेर पर एक सवाल है कि ये जो लबों पर मोहर है आदिल कलम भी कांपता है, अब ये जुबान भी नहीं खुल सकती और कलम भी लिखते हुए फैसला कांप रहा है। अब आदिल इसको तखल्लुस भी ले सकते हैं और बड़ी खूबसूरती से आया बीच में, और दूसरी कलम के हवाले से कलम क्यों कांप रहा है, तो इस हवाले से हमें आदिल के साथ निस्बत रखते हुए आदिल ज़हन में आता है। तो उसमें जो तेरी आंखों में कैसी बेबसी देखी गई, अभी जो कैसी है अगर इसको कितनी कर दिया जाए, कितनी ऐसी नहीं मतलब कितनी से ना ऊपर का मिसरा खत्म हो जाता है, क्योंकि उसमें कैसी जो है ना वो दोनों कैफियत की तर्जुमानी में कैसी इस्तेमाल किया ना, बहुत खूब इस्तेमाल। मतलब लेकिन ना मुझे इल्म है, मैं कहना भी चाहता हूँ और मैं अदल पे यकीन भी रखता हूँ, लेकिन नताइज से वाकिफ हूँ या अपनी फितरी बुज़दिली का भी इतराफ है इसमें, यानी ये कैसी शर्ती वो सारे खौफ शामिल है जिसकी तहत आज हम बहुत सारे शायद नहीं कह रहे वो जो हमें कहना चाहिए, हम भी नहीं कहते। क्यों कि हमारा एक परिवार होता है, हमारे कुछ तकाजे होते हैं और हमें अपनी वो फितरी बुज़दिली से वो भी आड़े आती है सारी चीजों। तब ये देखें, अब आप देखें कैसी बेबसी, अब ये कैसी ने बेबसी को बहुत वसी कर, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। एक शेर ये कैसी रुत उतर आई है यादों की ज़मीं पर कि शाखे दिल खज़ां में भी हरी देखी गई। अब शाखे दिल जो है खज़ां में अगर हरी देखी गई तो इसकी कोई ना कोई छोटा हल्का सा इशारा तो ऊपर होना चाहिए था, क्यों देखी गई? मुझे लगता है ये कैसी इस्तेमाल करके ये जो रदीफ इस्तेमाल हो रही है ना, ये आपको हर शेर में गवाही दे रही है ना, देखी गई है, देखी गई है, देखी गई है। ये कैसी रुत है ना जो ये उसके साथ जुड़ी है, वही कैसी लगा के शायर ने फरार तो नहीं हासिल किया। नहीं देखिए देखी गई है, ऊपर से आप शुरू करें तो एक उम्मीद का जिक्र है बस, इसीलिए इसको किसी उन्होंने जैसे नजरिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, नजरिया भी नहीं यहाँ बयान किया गया। नजरिए में दलाइल होते हैं और वो तो और तरफ चले जाते हैं। एक कैफियत है, उम्मीद है और आस है और उसकी एक कवि सूरत है, मामूली नहीं, उसकी एक कवि सूरत है। उसमें वो कह रहे हैं कि कैसी रुत उतर आई है यादों की ज़मीन पर। यकीन नहीं था, मतलब इम्कान नहीं था, साइंटिफिकली मौसम के हिसाब से, सूरत हाल के हिसाब से कोई इम्कान नहीं था, लेकिन ऐसी क्या हो गया। एक छोटी सी बात, ये कैसी जो लफ्ज़ जैसे यहाँ इन्होंने नीचे कैसी बेबसी, यानी कि ये कैसी जो है ये कोई मस्बत तासुर नहीं दे रहा है, ये बेबसी के आलम में कहा जाता है। ये कैसा हो गया यार, तो ये कैसी, ये नीचे तो मस्बत पहलू आ रहा है कि भाई बाहर की तरफ ये कैसी से आपने बड़ा अच्छी निशान दी, आपने बड़े अच्छे खूबसूरती से आप दो चीज़ों को सामने लाए कि कैसी के एक मस्बत और एक मनफी, ये दोनों इस्तेमाल शायद लेकर आएंगे। आखिरी मिसरा में वो कैसी मनफी है, ठीक है, और ये जो ऊपर वाला है शेर कैसी, ये कैसी रुत उतर आई है, यानी ये कैसा मौसम आ गया है यादों की ज़मीन पर, यादों की ज़मीन पर, दिल पर, यादों की ज़मीन दिल होता है, तो दिल पर ऐसा मौसम आ गया है कि शाखे दिल जो खिज़ां तारी थी शाखे दिल पर, आप समझिएगा बात को कि यादों की ज़मीन कौन सी थी, दिल होता है, और शाख क्या है, दिल की ही शाख है, कोई जो अरमानों की शाख हो सकती है जो हरी हो गई है, तो वो यादों पर ऐसा मौसम आया है कि बार बार तवातुर से याद आ रही है। तो ये चलिए मैं आपके लिए तशरीह कर देता हूँ कि यादों की ज़मीन पर रुत उतरने का मतलब ऐसा है बाहर आने का कि आपको यादें जो है ना एक शिद्दत से याद आने लगेंगे, वो गुजरे हुए सुनहरी पल, खूबसूरत यादें आपके दिल पर ऐसी वो नई उमंग तारी कर रहे हैं, कोई बात जो पहले होती थी कोई सरशारी आ गई उनसे, तो ये इस कैफियत को का इजहार करता है। तो मेरा ख्याल है कि तमाम सर वो अब वही जो है वो देखी गई है, जो शाखे दिल जो 3-4 साल पहले सूखी थी वही देखी। इंशाल्लाह आप भी देखेंगे, हमारी दुआ है कि आप भी अपनी शाखे दिल को हरा हो रही है, अब अच्छा सारी हो रही है वो, बिल्कुल सही कहा सर आपने। चलिए, तो अहबाब आपने आज के इजलास की भरपूर तनकीदी नशिस्त हमने जो है वो अहबाब ने अपना हिस्सा डाला उसमें,
تو ایک چیز رہ گئی تھی کہ تیسرا اولا میں سہمی ڈری سہمی ہے محاورہ، اس کو الٹ کے باندھا ہے شاعر نے، اس کو سہمی ڈری باندھا ہے، تو میں اس کو رائج محاورے کو اس طرح کمل ڈال دیں، ٹویسٹ کرنے پہ کمل جو ہے نا سہمی اور ڈری میں بنا دے تو وہ تھوڑا سا چمبا ہے. ادروائز اس میں اس کے محاسن اور اس کے کمزوریاں تمام اشعار پر فردن تمام احباب نے اپنی رائے دی ہے. اور اس میں صرف ہمارے ایک دوست رہ گئے ہیں. اس سے پہلے کہ میں صدارتی طور پہ اینڈ کروں تو سعادت قادری صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی اظہار خیال کریں. تھوڑا سا اور کرو بس. کافی سینئر دوست بات کر چکے ہیں، میرے خیال سے پتہ نہیں ہے، لیکن اپنی دانش کے مطابق جو کچھ میری سمجھ میں آیا میں پیش کرتا ہوں. کہ مطلب اولا میں جیسے لکھا گیا ہے کہ سبھی ملک خدا سے ابھی ڈری دیکھی گئی ہے، درون شہر جب بھی خاموشی دیکھی گئی ہے. اب اس میں کوئی جواز نہیں ہے، نہ خاموشی کا جواز ہے، نہ سہمی کا اور ڈری کا جواز ہے. اور دوسرے شعر میں دیکھیں تو جیسے وہ طارق صاحب نے کہا تھا کہ میں تھوڑا سا اسلامی ٹچ دے دیتا ہوں، تو یہ شعر جو ہے فوراً میرے ذہن میں وہ واقعہ آ گیا ہے کہ جس میں حضرت میاں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سوئی گھومی ہوئی تھی، تو وہ جو کہ مسکرانے سے مل گئی ہے کہ رات اندھیری تھی تو آپ کے آنے سے روشنی ہو گئی ہے اور وہ اجالا ہو گیا ہے. اور تیسرے شعر پہ مجھے لیلا مجنون کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ لیلا ایک دفعہ بیمار ہوئی ہے تو اس کو خون کی ضرورت تھی ہے. کسی بھی جتنے بھی اس کے شہدائی تھے کسی نے خون نہیں دیا اور مجنون نے اپنا خون کافی سارا دیا ہے. جب وہ صحت یاب ہوئی ہے تو اس نے صحت یاب ہونے کی خوشی میں خیرات کی ہے. سارے جتنے بھی اس کے مجنون تھے اس کے شہدائی تھے وہ سب لائن میں لگ گئے تھے پیالہ لے کے. تو انہیں اسی کے بیچ میں مجنون بھی آ گیا تھا. سب اپنی اپنی باری میں اپنا اپنا حصہ لیتے گئے ہیں. جب مجنون کی باری آئی ہے تو پھر لیلا نے وہ پیالہ اس سے لے کے توڑ دیا. تو جب وہ پیالہ توڑا ہے تو وہ پھر مجنون کی خوشی کے ساتھ رقص کرنے لگ گیا. تو جب لوگوں نے اس کی خوشی کا اظہار خوشی کی وجہ پوچھی ہے وہ کہنے لگا کہ مجھے اس چیز کی خوشی ہو رہی ہے کہ اس نے مجھے پہچان تو لیا ہے نا، میں اس کے کاغذوں میں تو آ گیا ہوں کسی طرح. تو وہ میرے خیال سے یہ شعر جو ہے اسی طرف جا رہا ہے کہ ادا ہوتے رسوم دل بڑی دیکھے دنیا، کیونکہ اس ٹائم کافی مجمع تھا وہاں پہ. بڑی اشاق سے تیری گلی میں بھی یعنی آپ کے خیال میں جتنے خیرات لینے والے تھے وہ شاق تھے. جی جی اچھا چلے. ادا ہوتے رسوم دل بڑی دیکھے دنیا، بڑی اشاق سے تیری گلی دیکھی گئی ہے. مجھے مجدہ سنایا ہے ابھی باد صبا نے، چمن کی رہ گزر پر زندگی دیکھی گئی ہے. وہ اور شعر ہے زبان کی نوک سے چھیدا گیا اس نے بیاں کو. میرے خیال سے شعر کو یا اس نے بیان کی خوبصورتی جو ہے اس کو خوبصورت بنانے کے لیے زبان کی نوک سے چھیدا جانا میرے خیال سے اس طرح اشارہ کر رہا ہے. اور علاؤ میں جلا کر شاعری دیکھی گئی ہے. میرے خیال سے جو تنقیدی نشستیں ہو رہی ہیں علاؤ اسی طرح اشارہ کر رہا ہے. تو آپ ٹھیک ہے، آپ کے خیال میں تنقیدی نشست ایک علاؤ ہے. جی 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 ٹھیک. چمن میں آ چکا ہے پھر سے سرشاری کا موسم، گلے کی بانگی پر تازگی دیکھی گئی ہے. تحسین کرتا ہوں اس شعر کی. یہ کیسی اتر آئی ہے یادوں کی زمین پر کہ شاخ دل خزاں میں بھی ہری دیکھی گئی ہے. بہت خوبصورت شعر ہے. یہی وہ شہر ہے جس میں خالی مکان ہیں لاکھوں، جس میں مکان خالی ہیں لاکھوں، جہاں رستوں میں بیٹھی بے گھری دیکھی گئی ہے. اس پہ وہ مجھے مدن حسین سید صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا ہے کہ یہی اعلان کرتے ہیں بڑا نہ گھومتے بچے کہ ہمارے پوشاکیں بہت مہنگی، ہمارے جسم سستے ہیں. میرے خیال سے اس کے ساتھ اس مضمون کے ساتھ ملتا جلتا شعر ہے. عجب کیا ہے تماشا دیکھنے پہنچے گی دنیا، درے قاتل پر میری خودسری دیکھی گئی ہے. سینئر احباب اس پہ بات کر چکے ہیں، اسے تائید کرتا ہوں. اور خدا کا خوف ہے یا خوف ہے خلق خدا کا، عزیز شہر میں بھی عاجزی دیکھی گئی ہے. جناب صدر اس میں جو خوف اور عزیز شہر کا تلازمہ ہوا میرے خیال سے بہت خوبصورت ہے. کیونکہ جو امیر شہر ہے وہ تو صرف حکومت کرنے کے لیے آتا ہے، اور جو عزیز شہر ہوگا وہ اس کے دل میں کوئی خوف ہوگا عوام کا بھی اور خدا کا خوف بھی ہوگا، جس وجہ سے اس میں عاجزی آ چکی ہے اور عاجزی اس میں دیکھی جا رہی ہے. تو بہت خوبصورت شعر ہے. عزیز شہر سے میں کہتا ہوں اس کی خوبصورتی جو ہے وہ اور بڑھ گئی ہے. اگر امیر شہر ہوتا تو پھر شاید اس کا تلازمہ نہ ہو پاتا خوف خدا یا خوف خدا سے. ٹھیک ہے.
اور لبوں پر مہر ہے عادل قلم بھی کانپتا ہے، تیری آنکھوں میں کیسی بے بسی دیکھی گئی ہے. بہت خوبصورت شعر ہے. کیسی نے یہ جیسے وہ کتنی کی کیسی کی بات ہوئی ہے، میرے خیال سے کیسی سے کی وجہ سے یہ شعر بہت خوبصورت ہو گیا. باقی مجموعی طور پر امید کی جو ہے وہ نوعیت اس غزل میں نظر آئی ہے مجھے. دیکھی گئی ہے ہر جگہ پہ، یعنی کہ ایک دفعہ دیکھی گئی ہے تو کچھ نہ کچھ ہوگا. یہ ہماری امید جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے بڑھ آئے گا. جی جی ایک آخری شعر میں جانا انتہائی خوبصورتی ہے، وہاں سے قابل دفین والا معاملہ بھی ہے، میں اس کو بھی لے آتا ہوں آپ کے سامنے. قلم کانپتا ہے اور ہے کا جو ٹکرا ہوا اس پہ روایت میں اپنی حاضری پوری کر رہا ہوں. دوبارہ سنائیے گا. سوری. یہ لبوں پر مہر ہے عادل قلم بھی کانپتا ہے، ہاں تیری آنکھوں میں کیسی بے بسی دیکھی گئی ہے. قابل ردیف ہیں. ہاں جی. اچھا اچھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس امید کی کیفیت لیے ہوئے یہ اشعار، جن میں شاعر نے بہرحال اپنی فنکاری کا بڑا کھل کر اظہار کیا، روایت کے تناظر میں کہی گئی حسب روایت شہزاد عادل ہی کی غزل شہزاد عادل ہی کے رنگ میں ہمیں دیکھنے کو ملی کثرت اشعار کے ساتھ. اس میں کہیں کہیں میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر یہ جو لاکھوں بے گھری والا شعر ہے، اس کا پہلا مصرع اولا جو ہے یہ قدرے کمزور دوستوں نے بھی اسے سمجھا، اور یہ بہترین نشاندہی ہے. اگر اس حوالے سے دیکھیں تو باقی دوستوں نے اس پر کھل کر بات کی. زبان کے نوک والے شعر پر بھی کسی نے اس کی تعریف کی ہے، کسی نے اس کو نہیں سمجھا. وہ اس سے ان دو چیزوں سے ہٹ کر مجموعی طور پہ غزل کا تاثر بہت خوبصورت ہے، رومانوی بھی ہے، نظریاتی بھی ہے، امید کا بھی ہے، اور جیسے لیاقت علی خان صاحب نے فرمایا کہ خاص تناظر میں بھی ہے. تو باقی صاحب غزل نے یہ تمام خیالات سن لیے، تو اتفاق اور اختلاف ان کا بنیادی حق ہے. تو اس کے ساتھ ہی آج کی اس تنقیدی نشست کا میں سمجھتا ہوں کہ اختتام ہوتا ہے. تو میں صاحب غزل کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں. شکریہ بھی خیال ہی ہے کہ آپ زیادہ کر رہے ہیں. یہ تو شکریہ ادا کرتا ہوں، اور کیا کہتے ہیں اضافہ اتنا کروں گا کہ مجھے بھی کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے، تو یہ بڑی بات ہے. اس طرح بھی بات کی جا سکتی ہے. بہت شکریہ. تھینک یو.